हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाना चाहूँगा कि रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र एहसान है कि भिवंडी में निकलने वाला ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस 12वां जुलूस खैर और आफियत के साथ अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गया और थोड़ी ही देर में आप भी खैर और आफियत के साथ अपने अपने घरों को पहुंचाएंगे। अजीज़ान गिरामी, मैं अपने मुख्तसर से खिताब में सबसे पहले तो आपके जहन का रिश्ता अपने उस खिताब से जोड़ना चाहता हूँ जो चंद रोज कबल धोबी तालाब स्टेडियम में हुआ था। क्या मेरा वो खिताब आपने सुना था? हाथ उठाए जरा। मैंने जो कुछ कहा था आपको याद है? बोलिए। याद है। धोबी तालाब स्टेडियम में जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तंजीम उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से, उसमें हमारा पैगाम यही था कि शरीयत में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद इंतज़ार किया जा रहा था 15 नवंबर की तारीख का कि 15 नवंबर को लॉ कमीशन को सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देनी थी और सुप्रीम कोर्ट उस राय की बुनियाद पर यह फैसला करेगा कि मुसलमानों के आइली उमूर में रद्द बदल किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 15 नवंबर के बाद लॉ कमीशन ने अपनी राय नहीं पेश की और तारीख 30 नवंबर हो गई। फिर 30 नवंबर को भी लोगों को ये इंतजार था कि क्या फैसला हुआ, क्या हुआ। तो फिर 30 नवंबर को अब 31 दिसंबर की तारीख दे दी गई। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट अभी लॉ कमीशन की उसने राय तलब की है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लॉ कमीशन मुस्बत राय देता है कि हाँ रद्द बदल हो जाना चाहिए, तो फिर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। वरना अगर मनफी राय दे दी जाए लॉ कमीशन की जानिब से कि ये मुनासिब नहीं है, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे,
تو سپریم کورٹ شریعت میں مداخلت سے باز رہے گی انشاءاللہ۔ ابھی سپریم کورٹ کا یہ معاملہ چل رہا تھا، پورے ملک میں دستخطی مہم جاری تھی، ہمارا اضطراب ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ چند روز پہلے شریعت کے ایک اصول کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا۔ الہ آباد کے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پورے ملک کے مسلمانوں نے مسترد کر دیا ہے، اس لیے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ شریعت میں مداخلت ہے، جسے ملک کے 20 کروڑ مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اب ہائی کورٹ کے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، ہمارے لیے مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ساری سرگرمیاں سنگھ پریوار اور بی جے پی کی جانب سے اس لیے کی جا رہی ہیں کہ وہ شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، اور مسلم پرسنل لا جس کی تفصیلات میں نے دھوبی تالاب اسٹیڈیم میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں جو ہے وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات ملک کے مسلمان قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو بہانہ یہ مل گیا ہے کہ کچھ عورتیں آئی ہیں کورٹ میں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہم کو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیا ہے اور یہ ہمارے اوپر ظلم ہے۔ تو عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسلامی ایک قانون کی بنیاد پر، اس بہانے وہ میدان میں آئے ہیں۔ لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سنگھ پریوار، بی جے پی اور موجودہ حکومت کے افراد آئیں ہمارے سامنے ڈیبیٹ کے لیے، ہم یہ ثابت کر دیں گے آپ کے سامنے کہ عورتوں کے تحفظ کے لیے جیسے قوانین اسلام کے پاس ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ اور بچی بچاؤ کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومت نے، اس ملک کے پرائم منسٹر نے ایک نعرہ دیا ہے، بچی بچاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچی بچاؤ کا نعرہ دنیا میں سب سے پہلے جس ذات گرامی نے بلند کیا ہے وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرب ایک ظالمانہ اصول کے پابند تھے، ایک ظالمانہ رسم ان کے یہاں پائی جاتی تھی، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو وہ بچیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنی ہی بچی کا گلا دبا کے مار ڈالتے تھے۔ اور اس رسم کے خاتمے کے لیے سب سے پہلی آواز جو بلند ہوئی وہ صحرائے عرب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہوئی۔ میں نے وہ روایت بھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے اس ظالمانہ رسم کے خاتمے کے لیے لوگوں کو بشارت سنائی تھی کہ جس کی 3 بچیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا اگر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو بڑا کرے، پالے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے۔ ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور پیغمبر عرب کو اس کے تحفظ کی، اس کے حقوق کی، اس کے رائٹس کی اتنی فکر ہے کہ ماں باپ کو اس کا محافظ بنا دیا کہ تم اگر جنت چاہتے ہو تو اس بچی کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا، تعلیم اور تربیت دینا، اسے پال کے بڑا کرنا اور پھر اس کا اچھی جگہ جو ہے وہ رشتہ کر دینا۔ اگر یہ عمل تم کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت تھی جس کی بنیاد پر اس ظالمانہ رسم کا ایسا خاتمہ ہوا،
کہ آج پورے عرب میں، جزیرۃ العرب میں اس ظالمانہ رسم کا کوئی تصور بھی باقی نہیں ہے، کوئی تصور بھی باقی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر عرب نے صرف ماں باپ کو ہدایت نہیں دی، بلکہ جب وہ بچی بڑی ہوتی ہے، جب بالغ ہوتی ہے، جب اس کی شادی کی جاتی ہے، تو پیغمبر عرب نے دیکھا کہ میں نے ماں باپ کو بشارت سنا دی تھی، ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پیار کیا، محبت کی، اسے جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا۔ اب ماں باپ اس کا نکاح کر رہے ہیں، ایک اجنبی کے حوالے کی جا رہی ہے ایک عورت، ایک اجنبی کے حوالے کی جا رہی ہے ایک لڑکی۔ اب پیغمبر عرب کو پھر یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ ماں باپ کو تو تربیت دے دی گئی تھی، ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب وہ شخص جو اس کا شوہر بن رہا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس کے لیے پیغمبر عرب نے شوہر کو پھر جو ہے وہ حقوق بتا دی کہ یہ بچی جو نکاح کی شکل میں تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، نکاح کے ذریعے تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، ایک باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا جسے بہت اذیتوں کے ساتھ اس نے پالا ہے، پوسا ہے، اب وہ تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ اب پیغمبر عرب نے عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اب شوہر کو حقوق کا پابند بنا دیا کہ تمہیں اس بچی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس عورت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اسے نان و نفقہ دینا ہوگا، بیوی کے ساتھ پیار کرنا ہوگا، محبت کا برتاؤ کرنا ہوگا، وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ مار نہیں سکتا بلا عذر شرعی، اس کے حقوق کی پابندی لازمی ہے۔ شریعت کا قانون میں تمہیں بتا دوں کہ جو چولہا چکی کی ذمہ داری ہم نے عورتوں کو دے رکھی ہے، اسلام میں یہ قانون نہیں ہے کہ عورت گھر میں کھانا پکائے گی، چولہا چکی سنبھالے گی۔ حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے پوچھئے، عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھانا پکائے اور کھلائے، عورت کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ بچی اور اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی پرورش کرے، لیکن استحساناً وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو پھر عورت جو ہے وہ خود سے رضاکارانہ طور پر پکائے، لیکن شریعت کا ایسا اصول نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری عورت کی ہے، اصول نہیں ہے۔ یہ عورت کو مقام دیا گیا ہے، یہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ پہلے ماں باپ اس کے نگہبان تھے، اب شادی ہو جانے کے بعد ماں باپ تو ہیں ہی، اب شادی ہو جانے کے بعد اس کے نگہبان ایک اور بڑھ گیا ہے اس کے شوہر کی شکل میں۔ اب اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس سے سلوک کر رہا ہے۔ پھر جس دن اس کے یہاں بچہ ہوا، اولاد ہوئی، اب ایک عورت کا مقام کتنا بلند کر دیا گیا۔ سنگ پریوار بھی دیکھے، ملک کے پرائم منسٹر بھی دیکھے کہ اسلام نے ایک عورت کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جس دن اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اب وہ اس کی اولاد، وہ اس کا بیٹا یا بیٹی، وہ بھی ماں کے نگہبان بن گئے۔ حسن سلوک کرنا ہوگا اولاد کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو اپنے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے بہت ساری روایتیں جو ہے وہ عطا فرمائی، حقوق عطا فرمائے، رائٹس عطا فرمائے کہ ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہوگا، کیا حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اوف، یہ لفظ ہے اوف، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اب وہ ماں بن گئی ہے تو اب اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے سامنے اف تک نہیں کر سکتا، اس قدر معدب بنا دیا گیا ہے اور اس قدر جو ہے وہ حقوق کے زیر بار کر دیا گیا ہے اولاد کو۔ اور اولاد کے بارے میں پھر حضور علیہ السلام نے انہیں تربیت دیتے ہوئے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ اس لیے کہ ایک عورت کا مقام بلند کرنا ہے۔ جس معاشرے میں، جس ماحول میں
یہ ساری تفصیلات پیغمبر عرب صحابہ کو بتا رہے تھے. اس معاشرے کا حال آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر ظلم کرتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن اب عورت کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کا بھی پیار پا رہی ہے, وہ شوہر کا بھی پیار پا رہی ہے, وہ اولاد ہو گئی تو اولاد کے ساتھ بھی وہ بہت مزے کی زندگی گزارتی ہے, امن کی زندگی گزارتی ہے, سکون کی زندگی گزارتی ہے. اور اس کے حقوق کا حال یہ ہے کہ ماں باپ بھی اس کی جو ہے وہ ناز برداری کر رہے ہیں, اس کی اولاد بھی ناز برداری کر رہی ہے, شوہر بھی ناز برداری کر رہا ہے. عورت کو اس قدر محفوظ بنایا اور یہ مقام پیغمبر عرب نے یہی 12 ربیع الاول کے صدقے میں عورتوں کو یہ مقام عطا کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب. ملک کے پرائم منسٹر اسلام کے اس قانون کو دیکھیں کہ ایک عورت جو ابھی بچی ہے, پیدا ہوئی ہے, اس کا یہ مقام ہے کہ ماں باپ کو محافظ بنا دیا گیا. جب وہ بالغ ہوئی, شادی ہوئی تو شوہر کو اس کا محافظ بنا دیا گیا. جب وہ ماں بنی ہے تو اس کا مقام اور بلند کر دیا گیا. اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ایک عورت کے جو حقوق پیغمبر عرب نے دنیا کو دیے ہیں, خدائے رب ذوالجلال کی قسم آج تک کسی مذہب میں اس کا کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے. جب وہ مرے گی عورت تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ باپ ہے تو وہ بھی کاندھا دے گا, شوہر ہے تو وہ بھی کاندھا دے گا, بیٹا ہے تو وہ بھی کاندھا دے گا. اور اس کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے کہ اس عورت کے جنازے کو اگر تم لے کے چلو گے تو ہر قدم پر 40 قدم چلنا ہوتا ہے نا جنازے کو لے کے, ہر قدم پر 40 گناہ کبیرہ معاف کیے جائیں گے. سبحان اللہ. حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے پوچھئے, ایسا کوئی عمل نہیں ہے اسلام میں جس کی بنیاد پر گناہ کبیرہ معاف ہوں. وہ جو فضیلتیں آپ سنتے ہیں کہ یہ عمل کرو تو گناہ معاف ہوں گے, ان تمام روایتوں میں جو گناہ معاف کرنے کا ذکر ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے, گناہ صغیرہ ہے. لیکن یہ جنازے کو کاندھا دینا ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں 40 قدم چلے اگر تو 40 گناہ کبیرہ معاف ہوں گے. اب ماں باپ کا مقام, ایک عورت کا مقام اتنا بلند کر دیا گیا ہے کہ اب بیٹا جو ہے وہ اس فضیلت کے حاصل کرنے کے جذبے میں اپنے ماں باپ کو کاندھا دے رہا ہے اور لے کے چل رہا ہے. ہائے ہائے کیا مقام دیا عورت کو, کیا مرتبہ دیا. بچی ہے تو مقام دیا گیا, بالغ ہو گئی تو مقام دیا گیا, بیوی بن گئی تو مقام دیا گیا, ماں بن گئی تو مقام دیا گیا, انتقال ہو گیا تو اب پھر جو ہے وہ اس کی عظمت بلند کی جا رہی ہے. وہ روایت بھی تم نے سنی ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کو دن میں پیار سے دیکھے, اپنی والدہ کے چہرے کو محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ہم تو اپنی ماں کی دن میں 100 مرتبہ بھی زیارت کر لیتے ہیں, تو کیا اگر کوئی اپنی ماں کی محبت کے ساتھ زیارت کرے, اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا, 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا؟ پیغمبر عرب نے فرمایا ہاں, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ایک جو ہے وہ بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو 100 مرتبہ دن میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اسے روز 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے عورت کا مقام
پھر اس کے بعد جب قبر میں ڈال دیا گیا اب عورت کو دنیا بے سہارا کر دیتی ہے. اب عورت کے ساتھ کوئی حسن سلوک کی کوئی صورت دنیا کے پاس نہیں ہے. اب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا, اب اس کا خاتمہ ہو گیا, اب اس کی زندگی کا باب بند ہو گیا, اب اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ پیغمبر عرب ہیں جنہوں نے قبر میں ایک عورت کو لٹا دیا گیا ہے, اس کے باوجود اس کو ایک مقام عطا فرما رہے ہیں. بیٹے کو انہوں نے خوشخبری سنا دی ہے کہ تو اگر اپنی ماں کی قبر پہ ہر جمعہ کو حاضری دے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل کے بنیاد پر بخش دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایصال ثواب کا حکم دیا گیا. عورت انتم سنسکار کر دیا گیا, آخری رسومات ادا کر دی گئی. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ ہم اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا, اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ اب بھی تمہیں اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے. ہر جمعہ کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرو اور اس کے بدلے میں تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. ایک عورت کو قبر کے حوالے کر دیا گیا, لیکن پیغمبر عرب عورتوں کی اتنی فکر ہے کہ اب بیٹے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ہر جمعہ کو اپنی ماں کی قبر پہ حاضری دے گا, ایصال ثواب کرے گا. حضرت سعد نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ موت کے بعد کوئی حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ جب تک میری ماں زندہ تھی میں اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا, لیکن اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. پیغمبر عرب کو کہنا چاہیے تھا اب کیا کرو گے اپنی ماں کے لیے, تم نے زندگی میں کر لیا نا, بس وہی کافی ہے. نہیں, پیغمبر عرب کو عورتوں کے حقوق کا اس قدر خیال ہے کہ حضرت سعد سے فرمایا کہ اے سعد, ہاں موت کے بعد بھی تو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے, تو اپنی ماں کے لیے کنواں کھودوا دے. حضرت سعد صاحب مال تھے, صاحب حیثیت تھے, انہوں نے کنواں کھودوایا اور وہاں بورڈ لگا دیا ھذا لأم سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. تمہارے پاس عورتوں کے لیے ایسے حقوق ہو تو لا کے دکھا دو. ہیں تمہارے پاس کہ موت کے بعد بھی عورت کے حقوق کی بات کی جا رہی ہو, موت کے بعد بھی عورت کے حقوق اور عورت کے ساتھ حسن سلوک کا تصور دیا جا رہا ہو. یہ صرف اور صرف اسلام ہے جس نے یہ حقوق عطا کیے ہیں. آج زنا کی کثرت ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ سزائیں اس کی کیا ہونی چاہیے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام نے اتنی سخت سزا رکھی ہے, اگر کوئی زنا کرے تو اسے سنسار کیا جاتا ہے, اگر وہ شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو, اور شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں. دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. لیکن اب جبکہ فلمی دنیا نے بے حیائی کو بہت فروغ دے دیا ہے, عریانیت کو فروغ دے دیا ہے, ہمارا معاشرہ عریانیت کی آماج گاہ بن گیا ہے, اور آئے دن ریپ ہو رہے ہیں, زنا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد کتنے موقعوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ گینگ ریپ ہوتا ہے, اور پھر اپنی عزت بچانے کے لیے وہ تمام زانی اس عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں, پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہ اس کا منہ بند کر دیا جائے, یہ کہیں پہچان اور آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر نہ کر سکے, یہ ختم ہو جائے. اب دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. دلی میں آپ جانتے ہیں کہ بس میں ریپ ہوا تھا, کتنی لڑکیوں کو چوراہوں سے اٹھا لیا گیا, کاروں میں ان کا ریپ کیا گیا ہے. ملک میں قانون موجود ہے, لیکن وہ قانون ان تمام جرائم کو روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہے. اس بنیاد پر اب اس ملک کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ زانی کو ایسی سخت سزا دی جانی چاہیے کہ کوئی زنا کرنے کا تصور اور زنا کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے. اب موت کی سزا کی بات کی جا رہی ہے.
بی جے پی کے لیڈر ہیں ایل کے اڈوانی، انہوں نے کہا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو زنا کے کیس میں پکڑا جائے، ثابت ہو جائے تو اسے سزائے موت دینی چاہیے۔ میں کہوں گا ارے بی جے پی کے لیڈروں، ارے سنگ پریوار والوں، جس جرم کے خاتمے کے لیے تم اب سزاؤں کی تجویز پر غور کر رہے ہو، پیغمبر عرب نے عورت کو محفوظ کرنے کے لیے، پیغمبر عرب نے عورت کی عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے آج سے 14 صدی پہلے یہ قانون دے دیا ہے کہ عورت کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی کسی نے یہ جرم کیا تو اس کی سزا موت یا 100 کوڑے ہوگی۔ اب تم اسی سزا کی طرف آ رہے ہو، اب تم اسلام کی طرف آ رہے ہو۔ میں آج بھی کہتا ہوں مودی جی سے کہ ملک میں وہی قانون نافذ کر دو جو اسلام کا قانون ہے، انشاءاللہ زنا کا اس ملک سے خاتمہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب کی بلا۔ یہ نوٹ بندی کا اعلان جس سے آج ملک کے 125 کروڑ لوگ جھوج رہے ہیں، اذیت میں مبتلا ہیں، کرب میں مبتلا ہیں، وہ نہ ڈیوٹی کر پا رہے ہیں، نہ کاروبار کر پا رہے ہیں، ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے بھی ان کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ بینکوں میں لائن لگا کے کھڑے ہیں، وہ اے ٹی ایم کے پاس لائن لگا کے کھڑے ہیں۔ یہ کرب، یہ درد ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہے، جھیل لو، اس کے بعد تمہیں بڑی عافیت حاصل ہو جائے گی، پھر تم بہت امن سے رہو گے۔ اور وہ اس کا ریزن یہ بیان کر رہے ہیں کہ ملک میں بہت سارے لوگوں کے پاس کالا دھن ہے، وہ کالا دھن اس کے ذریعے سے حکومت اپنے قبضے میں کر لے گی اور پھر غریبوں میں بانٹے گی۔ ارے غریبوں کی یہ فکر تمہیں آج ہے کہ جو امیروں کے پاس سرمایہ ہے وہ ایسا سرکولیشن ہونا چاہیے اس کا کہ اس کا بینیفٹ غریبوں کو بھی ملے، اس کا فائدہ غریبوں کو بھی ملے۔ دولت کسی ایک کی تجوری میں جمع نہ ہو، دولت کسی ایک کی جیب میں جمع نہ ہو۔ آج تم نوٹ بندی کی شکل میں کالا دھن جمع کرنے کے چکر میں ہو اور لوگوں کو تذیت پہنچا رہے ہو۔ سن لو، پیغمبر عرب نے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے نظام زکات اسی لیے عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظام زکات اسی لیے عطا فرمایا تھا۔ تم نوٹ بندی کے ذریعے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، پیغمبر عرب نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زکات کا حکم دیا ہے کہ جو صاحب مال ہو، جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب دولت ہو، ہر سال جیسے ہی اس کا سال پورا ہوگا اس کی دولت پر اس کی تفصیلات بتا دی گئی ہے، اسے 2.5% غریبوں کو دینا ہوگا۔ 1 کروڑ روپیہ اگر ہے اس کے پاس، 2.5 لاکھ روپیہ نکال کے دینا ہوگا۔ 100 کروڑ روپیہ اگر اس کے پاس ہے، 2.5 کروڑ نکال کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، بانٹنا ہوگا۔ اگر وہ نہیں بانٹتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو پیغمبر عرب نے قیامت کے دن اسے جو سزا دی جائے گی اس کی تفصیلات بتا دی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو فرمایا کبھی کہ گنجا سانپ بنا دے گا، کبھی فرمایا کہ آگ کے انگارے بنا دیے جائیں گے، اسے جو ہے وہ بھاگا جائے گا اور گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، وہ اسے ڈستا رہے گا۔ ایک مرتبہ جب ڈسے گا تو اس کا اثر، اس کا درد اسے 70 سال تک محسوس ہوگا۔ یہ نظام زکات غریبوں کو خوشحال بنانے کے لیے ہے، جس کے لیے تم نوٹ بندی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ ابھی تو دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہاری یہ اسکیم کامیاب ہوتی ہے یا فیل ہوتی ہے۔ تم نے جس کرب کا اس ملک کے لوگوں کو شکار بنا دیا ہے، ابھی 50 دن پورے ہونے والے ہیں۔ 30 دسمبر کو اس وقت فیصلہ ہوگا کہ یہ دنیا دار، یہ سیاست دان کیا کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ سیاست دانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مائک پہ آ کر بولتے کچھ ہیں اور پسے پردہ ان کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کیا تم نے سیاسی لوگوں کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ جب بھی پریس کانفرنس لیں، جب بھی منہ کھولیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے اس کے پسے پردہ حقیقت کچھ اور ہوگی۔
وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ 30 دسمبر کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو ملک کے لوگوں سے پھر معافی مانگ کے اور دن مانگنے ہوں گے کہ اتنا مہینہ اور دے دو، اس لیے کہ جو کیلکولیشن ہے نوٹ کے چھپنے کا، اس کیلکولیشن کے حساب سے جتنی نوٹ جو ہے وہ تم سے تمہاری جیبوں سے نکال لی گئی ہے، چھاپ کے پھر دینا اگر چاہیں تو ملک میں جتنے پریس ہیں ان تمام پریس میں ڈے نائٹ اگر نوٹ چھپیں تو 6 مہینے کا عرصہ لگے گا۔ اور وزیر اعظم کا حال یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا 2-3 دن کی تکلیف ہے پھر سب نارمل ہو جائے گا۔ جب ان کو یہ لگا کہ 2-3 دن تو ابھی طوفان اٹھ ہی رہا ہے تو پھر کہا کہ 50 دن دے دو، 50 دن بہت قریب پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد وزیر اعظم کو معافی مانگنی پڑے گی اور وہ کہیں گے 2 مہینہ اور دے دو، تمہارے حالات سدھر جائیں گے اور تم راشن کی لائنوں میں لگے ہوئے ہو، ابھی یہاں کی لائن کا کرب برداشت کر لو، یہ راشن کی لائن جو ہے اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے اصولوں کو کوئی چیلنج نہ کرے، نہ کورٹ میں اور نہ سیاسی سطح پر ہم اسے برداشت کریں گے۔ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے جو اصول ہیں اسلام کے، وہ ہمیں اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کے اصولوں پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا کہتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ، کیا نظام مصطفیٰ کے لیے تم جان دے سکتے ہو؟ کیا نظام مصطفیٰ کے لیے اگر تمہیں تختہ دار پہ چڑھایا جائے تو تم تیار ہو؟ اب حکومت دیکھ لے کہ جس نظام سے مسلمان اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ اس نظام کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اب تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر 20 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے اس ملک میں کھیلا گیا تو اس حکومت کو اور سنگ پریوار کو ملک کے 20 کروڑ مسلمانوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے اصول بہت ہیں، برادران وطن کو ہمیں بتانا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ کہ جس اسلام کے اصولوں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے عورت پر ظلم ہو رہا ہے، وہی نظام دنیا میں ایسا ہے جو عورتوں کے اوپر ظلم کا خاتمہ کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ وہی نظام ہے، اس ملک میں نافذ کر دو اور پھر دیکھو 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرے گا کہ عورتوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی، عورتیں سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والی بن جائیں گی۔ اور آج 12 ربیع الاول ہے، اسی دن کے صدقے میں کیا آپ کو قرآن نہیں ملا؟ بولیے، کیا آپ کو ایمان نہیں ملا؟ کیا آپ کو دستور حیات نہیں ملا؟ اس دستور حیات سے، اس اصول سے جو نظام مصطفیٰ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، اس سے وفاداری کا عہد کر لو۔ آپ اگر اسلام کے اصولوں کے پابند بن جائیں تو پھر سپریم کورٹ کو بھی تمہارا لحاظ کرنا پڑے گا اور حکومت وقت کو بھی تمہارا لحاظ کرنا پڑے گا۔ میں نے مثال دی تھی دھوبی تالاب اسٹیڈیم میں کہ ایک قوم ہے جس نے اپنے آپ کو ہیلمٹ کے قانون سے مستثنا کر لیا۔ ہیلمٹ پہننا ضروری ہے اگر کوئی 2 ویلر چلاتا ہے تو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو پگڑی ہے یہ ہمارا مذہبی طریقہ ہے، یہ ہمارا مذہبی شعار ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا ہیلمٹ پہننے کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا جو ہے یہ پگڑی اپنی اتار دیں گے؟
انہوں نے کہا مذہب کے اصول سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہماری پگڑی نہیں اتر سکتی۔ حکومت بھی مجبور ہو گئی، آپ اگر ہیلمٹ نہ پہنے تو آپ کے اوپر فائن کیا جاتا ہے، اور وہ بغیر ہیلمٹ کے اپنے مذہبی شعار کے ساتھ ٹو ویلر چلا رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنایا جا سکتا، فائن نہیں کی جا سکتی۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک باطل قوم اور ایک باطل مذہب کے لوگ جب اپنے مذہب کے اصول پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو حکومت کو جھکنا پڑتا ہے۔ اگر اس ملک کے 20 کروڑ مسلمان شریعت اور نظام مصطفیٰ پر عمل کرنے کا عہد کر لیں تو کیا تم حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے؟ اس لیے داڑھی رکھو، یہ پیغمبر عرب کی سنت ہے، اور نمازوں کی پابندی، اسلامی لباس پہنو، شریعت کی تہذیب اختیار کرو، انشاءاللہ دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہمارے مقابلے میں سکھ کتنے ہیں، لیکن انہوں نے حکومت کو اپنے مذہب کے ایک اصول کے حوالے سے منوا لیا۔ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اس میں، لیکن اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کا عہد کرو۔ یہ داڑھی تم کیوں کٹا رہے ہو؟ یہ داڑھی کے مقدس بال تم کیوں کٹا کے گٹر کی گندی نالی میں بہا رہے ہو؟ ارے یہی ذلت کی وجہ ہے، یہ جو آفتیں، یہ جو مصیبتیں، یہ جو بلائیں، یہ جو بے بسی، یہ جو بے کسی ہیں، صرف اس لیے ہے کہ نظام مصطفیٰ کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ ناراض ہے۔ آج عہد کرو کہ اللہ ہم نظام مصطفیٰ کو گلے سے لگانے کا عہد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا آج 12 ربیع الاول کے دن تم اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرنے کا عہد کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ داڑھی رکھیں گے؟ اتنے لوگ رکھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا کھڑے ہو جائیں، جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں اور اب رکھیں گے، ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کو حوصلہ ملے کہ آج 12 ربیع الاول کے دن محمد عربی کے چاہنے والوں نے ان کی محبت میں ان کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا عہد کیا، وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری یہ ادا اسے پسند آ جائے گی، دنیا میں بھی تمہارا بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ رکھیں گے داڑھی آپ لوگ؟ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور زور سے کہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مجاہد سنیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نماز، کیا تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ارے بولو، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه بوالده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سرکار نے فرمایا اس کے تمہارے دل میں میری محبت باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اگر تم حضور کی سے سچی محبت کرتے ہو تو جس ذات گرامی سے تم محبت کرتے ہو مبارک محبت کرنا، لیکن انہوں نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، اور فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دی اس نے گویا کفر کیا۔ عہد کرو کہ یا رسول اللہ آج تک ہم آپ کے اس فرمان پر عمل نہیں کرتے تھے، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم نے بہت سنگین جرم کیا، آج تک بے نمازی بن کے زندگی گزارتے تھے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن، جس دن یہ نظام تمہیں عطا کیا گیا، اس مقدس دن میں تم اس نظام سے وفاداری کا عہد کرو۔ پڑھیں گے نماز؟ اب قضا تو نہیں کرو گے؟ بولیے زور سے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے والے تو زیادہ ہیں ماشاءاللہ، داڑھی والے کم تھے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔
بس یہ دو عہد کر کے یہاں سے اٹھو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور نازل ہوگی، بھیونڈی کی نحوست ختم ہو جائے گی، بھیونڈی کا کاروبار جاری ہو جائے گا، بھیونڈی کی کساد بازاری دور ہو جائے گی، بھیونڈی کو مندی سے نجات مل جائے گی، تمہاری پارچہ بافی کی صنعت چلنے لگے گی، تم نظام مصطفیٰ سے وفاداری کا عہد کر لو۔ آج سے نماز قضا، زور سے بولیے، آج سے نماز قضا، آج سے داڑھی انشاءاللہ نہیں مڈائیں گے۔ اب تمہارے محلے میں نظر آنا چاہیے اس کا اثر۔ لوگ جب ایک ہفتے کے بعد تمہارے چہرے کے اوپر کچھ بال دیکھیں تو پوچھیں کہ یہ انقلاب کہاں سے آیا، تو تم کہنا یہ انقلاب اس یوم انقلاب سے آیا جس کے صدقے میں پوری دنیا کو پروردگار عالم نے بدل ڈالا۔ تم بھی بدل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے اس جلوس کو قبول فرمائیں۔ جن لوگوں نے جلوس میں تعاون کیا ہے، مالی تعاون، اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔